अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये तीनों आप बहुत सुन चुके होंगे ये अल्फाज। आज इसको जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। असल में ये सोसाइटीज़ के नाम है, सोसाइटीज़ के अंदर जो सिस्टम्स है उनके नाम है। ये तीनों ये तय करते हैं एक सोसाइटी, एक सिस्टम के अंदर के एक शख्स का क्या फ़र्ज होगा, वो क्या ड्यूटी करेगा और उसके हुकूक कितने होंगे। मतलब एक शख्स एक सिस्टम के अंदर काम क्या करेगा और उस काम के एवज उसको उजरत कितना और कैसा मिलेगा। अब देखो, इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि तीनों कहते हैं कि एक सिस्टम या एक सोसाइटी के अंदर एक शख्स काम उतना ही करेगा, उसका फर्ज उतना ही होगा जितनी उसकी सलाहियत है। वो अपनी सलाहियत, अपने एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करेगा। और ये बात जाहिर सी बात है, ठीक भी है। हर एक शख्स काम कर सकता है अपनी ही एबिलिटी, अपने ही सलाहियत के मुताबिक, उससे आगे तो नहीं जा सकता। तो तीनों यही कहते हैं कि हर एक शख्स अपने एबिलिटी, अपने कैपेसिटी, अपने सलाहियत के मुताबिक काम करेगा। फर्क तीनों में कहां पर है? फर्क तीनों में यहां पर है कि तीनों कहते हैं कि जिस शख्स को जो हुकूक मिल रहे हैं वो कितने मिलने चाहिए। वो जो मेहनत कर रहा है उस मेहनत के एवज उसको जो उजरत मिलेगा वो कितने और कैसे मिलेगा। इन तीनों में यहां पर इस पॉइंट में फर्क आ जाता है। तीनों को बारी बारी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले कम्युनिज्म क्या कहता है? कम्युनिज्म कहता है कि हर एक शख्स को जो उजरत मिलेगा उसके मेहनत के एवज वो उसकी जरूरत के मुताबिक मिलेगा, एज पर नीड। मतलब हर एक शख्स काम तो करेगा अपनी सलाहियत के मुताबिक, लेकिन उसको जो उसका हक मिलेगा, जो उजरत मिलेगा, आप कह सकते हो कि जो तनख्वाह या जो पैसे मिलेंगे वो उसके जरूरत के मुताबिक मिलेंगे। अब देखो, कम्युनिज्म के अंदर पैसों का, मनी का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सारे के सारा सिस्टम जो है कम्युनिज्म मटेरियल्स के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन पैसों का एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर क्या कहता है कम्युनिज्म के अंदर? सिस्टम कहता है कि हर एक चीज जो है ये गवर्नमेंट के पास होगी। हर एक चीज की मलकियत गवर्नमेंट, हुकूमत की होगी, किसी की भी जाती मलकियत नहीं होगी। कोई भी चीज किसी की जाती मलकियत में नहीं आ सकती, मटेरियल्स किसी के जाती मलकियत में नहीं आ सकते। सारे के सारे चीज जो है, सारे के सारे जो मटेरियल्स है वो हुकूमत के मलकियत में होंगे और हुकूमत ही लोगों की जरूरत के मुताबिक, जिसकी जितनी जरूरत है उसको वो मटेरियल्स, वो पैसा, वो चीजें प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। देखो, कम्युनिज्म को सबसे ज्यादा जिस शख्स ने प्रमोट किया था उसका नाम था कार्ल मार्क्स मामू। इस कार्ल मार्क्स मामू ने 1848 में एक किताब लिखा जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिज्म की प्रचार करने के लिए। देखो, कम्युनिज्म कहता क्या है इसको समझ लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि ये एक बाप है और इस बाप के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है गुल खान, दूसरे बेटे का नाम है खानगुल। अब ये बाप जो है ये हुकूमत है, ठीक है। ये क्या है? ये हुकूमत है। ये आपने फर्ज कर लेना है। गुल खान और खानगुल जो है ये आवाम है। अब देखो, गुल खान सारा महीना मेहनत कर करके महीने के 80,000 रुपए कमा लेता है। वहीं पर खानगुल जो मेहनत करता है वो महीने के कमा लेता है 20,000 रुपए। अब ये बाप क्या कहता है? कम्युनिज्म के कंसेप्ट के अंदर ये हुकूमत बाप कहता है कि ये जो माल तुम कमा रहे हो ये तेरे बाप का माल है, मैं तेरा बाप हूं, लाओ माल, लाओ 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 लाओ, शाबाश। तो ये 20,000 और 80,000 दोनों को जमा करके गुल खान और खानगुल से लेकर इसकी बाप की ओर चला जाता है। ये माल कितना हो गया? कुल ये 80,000 जमा 20,000। मैथमेटिक्स आता है ना? नहीं आता तो कैलकुलेटर लेकर हिसाब कर लो। ये आ जाएगा 1 लाख। अब देखो, 20,000 जमा 80,000, 1 लाख। इस 1 लाख में से मान लो थोड़ा सा हिस्सा हटाकर ये बाप अपने पास रख लेगा, मतलब हुकूमत अपने पास रख लेगा। हम यहां पर फर्ज कर लेते हैं कि 20,000 ये अपने पास रख लेगा। 1 लाख में से 20,000 को लेकर हुकूमत अपने तरक्की के कामों के लिए, फलाह बहबूद के लिए अपने पास रख लेगा। बच गए कितने पैसे? 80,000 रुपए। ये 80,000 रुपए जो बच गए तो इस 80,000 रुपए को गुल खान और खानगुल मतलब आवाम के जरूरत के मुताबिक इन दोनों में तकसीम करेगा। अब देखो, आवाम क्या है? आवाम तो एक गुल खान है, एक खानगुल है। गुल खान भी एक शख्स है, खानगुल भी एक शख्स है। तो जितना रोटी गुल खान खाएगा उतना रोटी खानगुल खाएगा। एक कमरा गुल खान का लगेगा, एक कमरा खानगुल का लगेगा। एक बेड इसकी इस्तेमाल में आएगा, एक बेड इसके इस्तेमाल में आएगा। तो दोनों की जरूरियात एक जितने हैं। तो जब दोनों की जरूरियात एक जितने हैं तो एक जितने ही इनको माल, मतलब यहां पर एग्जांपल में पैसे की इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
ایک جتنا ہی پیسہ ملے گا تو 80,000 کو ایکول اگر ہم 2 میں تقسیم کریں تو 40,000 اس کو مل جائیں گے مہینے کے آخر میں، اور 40,000 خان گل خان جی کو مل جائیں 1000 خان گل خان جی کو مل جائیں گے مہینے کے آخر میں، ٹھیک۔ اب دیکھو سارا مہینہ بھر جو انہوں نے کام کیا وہ سارا محنت کا جو پیسہ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ کمائی حکومت کے پاس چلی گئی، حکومت نے اس میں سے کچھ کاٹ لیا حکومت کے کاموں کے لیے، باقی جو بچ گیا عوام کی ضرورت کے مطابق جتنی ان کی ضرورت تھی، ان کی کنٹریبیوشن نہیں، انہوں نے جو محنت کیا تھا اتنا نہیں، جتنی ان کی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق ان میں ایکول تقسیم کیا، اس کو ہم کہتے ہیں کمیونزم۔ اب دیکھو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ کمیونزم فیل ہی ہوگا، اور یہ فیل ہی ہو چکا ہے تاریخ میں، جہاں پر بھی کمیونزم اپلائی ہو چکا ہے منہ کے بل یہ فلسفی گر چکی ہے، فیل ہو چکی ہے۔ فار ایگزامپل ولادیمیر لینن نے اپلائی کیا، فیل ہو گیا، اسٹالن چاچو نے اپلائی کیا، فیل ہو گیا، جس کسی نے بھی اپلائی کیا ہے فیل ہو چکا ہے۔ کیوں فیل ہو چکا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے یار، دیکھ لو کمیونزم کے اندر یہ گلخان کیا کرے گا، گلخان کاکا کہے گا کہ میں سارا مہینہ محنت کر کر کے 80,000 روپے کماتا ہوں، اور دوسری طرف ایک خان گل کاکا ہے جو سارا دن پراٹھے کھاتا رہتا ہے، محنت کم کرتا ہے، سارے مہینے میں وہ صرف اور صرف 20,000 روپے کما لیتا ہے، لیکن مہینے کے آخر میں دونوں کو جو مل رہا ہے وہ ایکول مل رہا ہے، اس کو بھی 40,000 مل رہے ہیں، مجھ کو بھی 40,000 مل رہے ہیں۔ تو یہاں پر انسان کی فطرت ہے، خان گل جو ہے وہ یہی سوچے گا کہ کیوں نہ میں بھی کم محنت کروں، کیوں میں فری میں زیادہ کام کروں، جب مجھ کو بھی اتنا ہی مل رہا ہے جتنا اس کو مل رہا ہے جو کم محنت کر رہا ہے، تو میں کیوں زیادہ محنت کروں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اگر آپ بھی گلخان کی جگہ یہاں پر ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ تو اس معاشرے میں ہر ایک شخص کامچور بن جاتا ہے، اور جب ہر ایک شخص کامچور بن جاتا ہے، کم محنت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جتنا ضرورت کے مطابق دوسرے شخص کو ملتا ہے اتنا مجھے ملے گا، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، تو ہر ایک شخص کامچور بن جائے گا۔ جب ہر ایک شخص کسی معاشرے میں کامچور بنتا ہے تو اس معاشرے کی ترقی پر ناممکن ہے۔ اس معاشرے میں غریب میں تو خوشحالی تو ہوتی ہے، پراسپیرٹی ہوتی ہے، غریب خوشحال ہوتے ہیں، لیکن اس معاشرے کی ترقی ناممکن ہے، ترقی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ معاشرہ منہ کے بل گر جاتا ہے، اور اسی طرح کے کمیونزم کے فلسفے فیل ہو جاتے ہیں۔ کمیونزم آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، کیپٹلزم کو سمجھتے ہیں۔ کیپٹلزم کیا کہتا ہے؟ کیپٹلزم بھی یہی کہتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے معاشرے میں اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا، چلو ٹھیک ہے، اس کے مطابق کام کرے گا، اس کو اس کے محنت کے عوض بدلہ کتنا ملے گا، اجرت کتنا ملے گا۔ تو کیپٹلزم کہتا ہے کہ ایز پر کیپٹل، یہ ایز پر نیڈ کہہ رہا تھا، ضرورت کے مطابق، یہ کہتا ہے کہ ایز پر کیپٹل، کیپٹل کے مطابق ملے گا۔ کیپٹل مطلب پیسہ، پیسے کے مطابق ملے گا، مطلب اس معاشرے میں وہ جتنا پیسہ لا کر خرچ کر رہا ہے، جتنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، تو اس کے بدلے اس کو وہ جتنا کما سکتا ہے وہی اس کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب اس سوسائٹی کے اندر جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو، جو جتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ کمائی کرے گا، جس کے پاس جتنا کم پیسہ ہو، جتنا کم انویسٹ کرے گا اتنا ہی کم کمائی اس کی ہوگی، کم ارننگ اس کا ہوگا۔ تو کیپٹل، پیسوں کے مطابق اس کو اس کی اجرت ملے گی، جس کے پاس زیادہ پیسے اس کو زیادہ ملے گا، جس کے پاس کم پیسے اس کو کم ملے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے، دیکھو کمیونزم میں شرط یہ تھا کہ ہر ایک چیز کا اختیار، ملکیت وہ گورنمنٹ کے پاس تھا۔ یہ اس کے بالکل الٹ ہے، یہاں پر ہر چیز پرائیویٹ ہے، ہر ایک چیز ہر ایک شخص کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ گورنمنٹ کہتا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھتا، جو جس کی چیز ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس جتنے پیسے ہیں اس پیسوں کا چاہے وہ جو بھی کرے وہ کر سکتا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، یہ ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اس کو سب سے زیادہ جس نے پروموٹ کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کارل مارکس، کمیونسٹ مینیفیسٹو کتاب لکھا تھا 1848 میں۔ اسی طرح کیپٹلزم کے کنسپٹ کو سب سے زیادہ جس نے پروموٹ کیا تھا اس کا نام تھا ایڈم سمتھ، اس نے بھی کتاب لکھا تھا، کتاب کا نام تھا دی ویلتھ آف نیشنز، 1776 میں لکھا تھا۔ اب دیکھو اس کیپٹلزم کو بھی اسی ایگزامپل کے تھرو سمجھ لیتے ہیں۔ کیپٹلزم کیا کہتا ہے؟ یہ وہی باپ ہے، ٹھیک ہے، کن کا باپ ہے؟ جن کا نام ہے گل خان اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ خان گل، ان دونوں کا باپ ہے یہ۔ اب دیکھو باپ حکومت ہے، ٹھیک ہے،
گل خان کے پاس ہے زمین جس کی قیمت ہے 80,000 روپے. ٹھیک ہے, ایگزامپل کے تھرو سمجھاتا ہوں, زمین کے کی بجائے آپ اور بھی کچھ چیز لے سکتے ہو. میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس لیے زمین کا مثال میں لے رہا ہوں, ایگزامپل لے رہا ہوں. گل خان جو ہے, ایگزامپل لے رہا ہوں, گل خان جو ہے اس کے پاس 80,000 روپے کی زمین ہے. خان گل کے پاس صرف پیسے 20,000 روپے ہیں, 20,000 روپے ہیں, یہی 20,000 اور 80,000. اب یہ گل خان کیا کرتا ہے کیپٹلزم کے اندر, اس خان گل کو یہ کہتا ہے کہ یہ زمین 80,000 کی جو ہے یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اپنے ہی پیسے خرچ کر کے جو بھی آپ کی مرضی ہے, جتنے بھی آپ بیج لاتے ہو, اس کے لیے جتنے انسیکٹیسائڈز, جتنے پیسٹیسائڈز یہ لگتے ہیں, اس کو آپ بو دو, اس فصل کی آپ پروٹیکشن کرو, اس کو اگا دو اور پھر بیچ دو. جو کمائی آئے گی اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو دوں گا, باقی میں رکھ لوں گا کیونکہ زمین میری ہے اور وہ میری مرضی ہوگی جتنا حصہ میں آپ کو دوں گا. لیکن جو 20,000 روپے آپ لگا چکے ہو وہ آپ کے اتنے ہی 20,000 روپے آپ اس میں سے واپس لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب دیکھو, مان لو کمائی جو خان گل نے کی فصل اگا کر, فصل کو بیچ کر, اور اس میں سے پھر اپنے 20,000 کو ہٹا کر جو منافع بچ گیا, تو وہ منافع مان لو 60,000 روپے بچ گیا. اب دیکھو 60,000 روپے جو بچ گیا, اس منافع کے ساتھ اس کے باپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پر تھا, یہاں پر نہیں ہے, کیونکہ باپ حکومت ہے. کیپٹلزم میں کہتا ہے کہ حکومت کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگا کسی کی ملکیت میں, ہر چیز اس کی اپنی ہی ملکیت ہوگی جس شخص کی ہے. ٹوٹلی پرائیویٹزم ہے یہاں پر, تو باپ تو کوئی لینا دینا اس کے پاس نہیں ہے. اب جو یہ 60,000 روپے منافع آ گیا, خان گل نے اپنے 20,000 روپے واپس لے لیے, ٹھیک ہے, اور گل خان کی تو 80,000 روپے کی زمین وہاں پر ہی ہے, وہ تو 80,000 اس کے پاس بھی ہے, 20,000 اس کے پاس بھی ہے, وہ اپنے پیسے ان کے پاس ویسے ہی ہے, منافع 60,000 آ گیا ہے. یہ منافع اب گل خان کی اپنی مرضی ہے کہ خان گل کو وہ کتنا دے گا. کیپٹلزم کے تاریخ کے مثالوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مان لو 60,000 روپے جو آ گئے ہیں, اس میں سے صرف 5,000 جو ہے یہ خان گل کو مل گیا, اور باقی جو 55,000 بچ گیا وہ گل خان نے خود لے لیا. کیونکہ گل خان یہ سمجھتا تھا کہ سارے پیسے تو میں لگا چکا ہوں, 80,000 روپے اس سے کئی گنا زیادہ میں مالدار تھا, پیسے میرے تھے, تو میری ہی ملکیت تھی یہ زمین, اب میری مرضی ہے جو منافع آئے گا اس میں سے جتنا پیسہ میں چاہوں اس کو دوں گا. تو اس بیچارے کو 5,000 روپے مل گئے, گل خان نے 55,000 روپے لے لیے. اب اس میں سے ان کا باپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, یہ خان گل شکایت بھی نہیں لگا سکتا کہ مجھے کم پیسے مل گئے. گل خان کی اپنی مرضی ہے, ٹوٹلی پرائیویٹزم ہے, اس کی اپنی ملکیت ہے, وہ منافع میں جتنا پیسہ خود رکھ لیتا ہے وہ رکھ سکتا ہے, اور جتنا خان گل کو دینا چاہے دے سکتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم, کہ پیسوں کے حساب سے جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنی ہی اس کی پاور زیادہ ہے, اتنی ہی اس کو وہ اجرت ملے گی, پیسوں کے عوض, پیسوں کے بدلے, ضرورت کے بدلے نہیں, پیسوں کے مطابق, ضرورت کے مطابق نہیں. اس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں. اب دیکھو بھائی صاحب, کیپٹلزم بھی مختلف جگہوں میں بہت بری طرح سے فیل ہو چکا ہے. کیوں فیل ہو چکا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, سمجھو اس کو, آپ دیکھ رہے ہو اس میں غریب کا استحصال ہو رہا ہے. کیپٹلزم وہ سسٹم ہے جس کے اندر امیر اور امیر تر اور غریب تر ہوتا جاتا ہے. غریب کا استحصال ہو رہا ہے. چاہیے یہ تھا کہ امیر اگر امیر تر نہ ہوتا, لیکن غریب کو کم از کم غریب تر نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو بھی تھوڑا سا آگے لے آنا چاہیے تھا. لیکن کیپٹلزم میں اس طرح سے نہیں تھا, کیونکہ یہ کیپٹلزم جو پرووائڈ کر رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ جتنا زیادہ پیسہ معاشرے کے اندر آئے اتنی ہی اس معاشرے کی ترقی ہوگی. اور یہ بات ٹھیک بھی ہے, اتنی ہی اس معاشرے کی ترقی ہوتی ہے جتنے وہاں پر پیسے آتے ہیں. تو یہ پیسوں کی لالچ میں آ گئے, لیکن یہاں پر خوشحالی پھر نہیں تھی. یہاں پر خوشحالی تھی, ترقی نہیں تھی. یہاں پر ترقی ہے لیکن خوشحالی نہیں ہے, کیونکہ غریب عوام کی استحصال ہو رہی ہے. اب دیکھو یہاں پر کیا ہوگا, یہ فیل کیوں ہو گیا؟ فیل یہ اس لیے ہو گیا کہ یہاں پر ہر غریب جس کو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے, حکومت تو انٹرفیئر نہیں کر رہا, وہ چلا رہا ہے کہ مجھے بہت کم پیسے مل رہے ہیں, لیکن گل خان کی اپنی ملکیت ہے, وہ جتنا چاہے اس کو دے سکتا ہے, کیونکہ ایز پر کیپیٹا تو اس کا اصول ہے کیپٹلزم کا, جس کے پاس جتنے پیسے وہ اس منافع میں سے وہ جتنا چاہے لے سکتا ہے. تو خان گل کا آواز کوئی سننے والا نہیں ہے, اس خان گل کا غریب کا استحصال ہو رہا ہے, پیسے کم مل رہے ہیں. تو ہر ایسے سسٹم میں کچھ دنوں بعد, کچھ سالوں بعد, کچھ ہفتوں بعد, کچھ مہینوں بعد انقلاب ضرور آتا ہے. غریب ضرور کڑے ہو جاتے ہیں امیروں کے خلاف اور سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں. اس لیے کیپٹلزم بھی ہر جگہ پر فیل ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات, کیپٹلزم کے اندر بلیک مارکیٹنگ بھی زیادہ ہوتا ہے.
بلیک مارکیٹنگ جانتے ہو؟ مان لو یہ ایک مارکر ہے، اس علاقے اس سوسائٹی کے اندر جتنے بھی مارکیٹ ہے ان سارے مارکیٹوں میں سے میں ایک امیر آدمی ہوں تو سارے مارکیٹوں میں سے میں یہ مارکر خرید لیتا ہوں اور اپنے ہی دکان میں رکھ لیتا ہوں۔ اب جس شخص کی ضرورت ہوگی کہ وہ مارکر خرید لے وہ سارے مارکیٹوں میں گھومے گا، ضرورت ہوگی کہ وہ مارکر خرید لے وہ سارے مارکیٹوں میں گھومے گا، لیکن مارکر تو میں سارے مارکیٹوں سے جمع کر چکا ہوں، وہ تو صرف میرے پاس ہے۔ تو وہ جب مارکر خریدے گا تو وہ صرف اور صرف میرے ہی پاس آئے گا، اور جب وہ صرف اور صرف میرے ہی پاس آ جائے تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ 40-50 روپے کا مارکر ہے، اس کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں اس کو یہ 200 کا بیچوں گا۔ کیوں؟ میری اپنی مرضی، جتنے میں نے پیسے لگائے ہیں میں کما سکتا ہوں اس کے عوض، میری اپنی ملکیت ہے، حکومت انٹرفیئر نہیں کر سکتی، تو مہنگے داموں میں بیچوں گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں بلیک مارکیٹنگ۔ یہ مونوپلیز کریٹ ہوں گی اور بلیک مارکیٹنگ سٹارٹ ہوگا۔ کیپٹلزم میں یہی ہو چکا ہے، اسی لیے کیپٹلزم بھی جگہ جگہ میں بری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں پر کمیونزم اور کیپٹلزم فیل ہو چکا ہے وہاں پر سوشلزم زیادہ چل چکا ہے۔ سوشلزم کیا چیز ہے؟ دیکھو، سوشلزم کہتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا، ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، اس کو ملے گا کتنا؟ تو یہ کہتا تھا ضرورت کے مطابق، یہ کہتا تھا کہ پیسوں کے مطابق، یہ ان دونوں کے بیچ ہے۔ یہ کہتا ہے نہ ضرورت کے مطابق نہ پیسوں کے مطابق، محنت کے مطابق، جو شخص جتنا محنت کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے عوض اس کو اتنی ہی اجرت ملنی چاہیے، یہ سوشلزم کہتا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ سارا اختیار حکومت کے پاس ہوگا، ملکیت حکومت کی ہوگی۔ یہ کہتا ہے کہ ملکیت ہر ایک شخص کی اپنی ذاتی ہوگی، پرائیویٹ ہر ایک چیز ہوگی، حکومت انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ یہ کہتا ہے کہ ہمیں معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانا ہے، سرونگ دی سوسائٹی، اس کے لیے پھر چاہے حکومت کو آدھا انٹرفیئر کرنا بھی پڑے تو وہ کرے گا، لیکن فلی انٹرفیئر بھی نہیں کرے گا۔ بس ہم کو کچھ اصول ایسے بنانے ہیں کہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے۔ تو اس لیے ان دونوں کے مقابل تھوڑا سا یہ کامیاب ہو گیا سوشلزم۔ آج کل بھی جہاں جہاں پر آپ سن رہے ہو کہ یہ کیپٹلزم چل رہا ہے تو وہ اصل میں کیپٹلزم نہیں، سوشلزم ہے۔ سوشلزم چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ کیپٹلزم کے خوئی بھی وہاں پر ہے، لیکن وہ کیپٹلزم نہیں، سوشلزم زیادہ تر ہے، کمیونزم بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو سوشلزم کیا کرتا ہے، سوشلزم کی کیا اب اگزامپل ہم دے سکتے ہیں۔ دیکھو یہ باپ ہے، باپ مان لو وہی باپ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا ہے گل خان، اس کا بیٹا ہے خان گل، وہی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اب غور سے سنتے جاؤ، اس کے پاس اب تک 80,000 روپے کی زمین تھی، اس کے پاس صرف 20,000 روپے تھے، اس نے زمین اس کو دے دی کہ آپ فصل اس پر اگاؤ اور بیچو، منافع جو آئے گا اس میں سے میں کچھ تم کو دوں گا، باقی میرا ہوگا کیونکہ زمین میری ہے، پیسے میرے ساتھ ہے۔ اب مان لو منافع کتنا آ گیا؟ 60,000 آ گیا، ٹھیک ہے، 60,000۔ اب اس 60,000 میں سوشلزم کے اندر، یہاں پر سوری کیپٹلزم کے اندر اس نے اس کو صرف 5,000 روپے دیے تھے، 5,000 روپے، ٹھیک ہے، اور باقی جو 55,000 تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے تھے، 55,000۔ باپ نے یہاں پر انٹرفیئر نہیں کیا تھا۔ سوشلزم میں کہتا ہے کہ چلو آپ یہ کر سکتے ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا سا باپ انٹرفیئر کرے گا، کس شکل میں؟ ٹیکس کی شکل میں۔ باپ کیا کہے گا؟ سب سے پہلے تو باپ یہ کہے گا کہ یہ جو 5,000 آپ دے رہے ہو یہ کم ہے۔ خان گل کے اعتراض کی سننے کی جگہ عدالت اب یہاں پر آ گئی، حکومت اب آ گئی، اس کی چیخ، غریب کی چیخ سن سکتی ہے۔ پہلے تو یہ اس کو کہے گا کہ اس کو 5,000 نہیں آپ 10,000 دو گے، تو یہاں پر جو کیپٹلسٹ تھا گل خان تھا یہ حکومت کی بات مانے گا، ضرور مانے گا۔ تو چلو گل خان بھی سوچ لے گا کہ 10,000 5,000 سے تھوڑا زیادہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، چلو دے دوں گا، تو اس کے پاس اب بچ جائے گا 50,000۔ اب حکومت کیا کہے گا؟ حکومت بھی ایک چال چلے گا، وہ کہے گا کہ 10,000 تو تم نے اس کو دے دیے، 20,000 اس کے پاس اپنے تھے، 10,000 اس نے منافع تم سے لے لیا۔ اب آپ کو 10,000 روپے ٹیکس بھی دینا ہے، اور ٹیکس میں اس سے بھی لوں گا، لیکن اس سے کم لوں گا کیونکہ اس کے پاس پیسے کم ہے، تم سے زیادہ لوں گا کیونکہ تیرے پاس پیسے زیادہ ہے، پرسنٹیج کے حساب سے چونکہ ٹیکس دینا ہے۔ تو اس 50,000 میں سے 10,000 یہ حکومت ٹیکس لے لے گا۔ اب اس کے پاس گل خان کے پاس 40,000 بچ گئے، لیکن گل خان پھر بھی خوش ہوگا کہ چلو ویسے سسٹم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا ہے، اس طرح سے بھی تو نہیں ہے نا، اس طرح سے نہیں ہے لیکن اس طرح سے بھی نہیں ہے، اس کے بیچ ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے مقابلے میں گل خان پھر بھی خوش ہوگا کہ چلو 40,000 تو پھر بھی مل گئے نا، 40,000 میں نے کیا کام کیا تھا، کیا محنت کی تھی، بس زمین دیتی ہے 80,000 روپوں کی، وہ زمین اپنی جگہ پر موجود ہے، 40,000 اوپر سے فری میں آ گئے تو ٹھیک بات ہے۔ حکومت جو 10,000 لے گی، اس 10,000 میں سے یہ ٹیکس کا پیسہ اس غریب عوام کے اوپر لگائے گی، تو غریب عوام بھی خوش ہوگی کہ چلو محنت تو کر لی میں نے، 20,000 اپنے بچ گئے، 10,000 مل گئے،
لیکن اس محنت کے بدلے 10,000 کے ساتھ ساتھ ٹیکس کا پیسہ بھی حکومت ہمارے اوپر لگا رہا ہے تو وہ بھی خوش ہوگا. وہ کہے گا کہ چلو یہ سسٹم تو نہیں ہے چلے گا لیکن یہ بھی تو نہیں ہے, تو اس میں غریب بھی خوش ہوگا. تو یہ سوشلزم واحد وہ معاشرہ بن جاتا ہے جہاں پر ترقی بھی ہو جاتی ہے, خوشحالی بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی.